हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम सामीन। अल्लाह ताला ने इंसान को बोलना सिखाया और कलम के ज़रिए उसे तहरीर में लाना सिखाया। सामीन, इसी ज़ुबान की बदौलत या आपस में राब्ते के ज़रिए की बदौलत इंसान अशरफुल मखलूक के दर्जे पर जा पहुँचा। इंसान ने इसी ज़ुबान को तरक्की दी और उसमें लाजवाल अदब तख्लीक किया। अदब क्या है? असनाफ़ अदब कौन कौन सी हैं? शायरी क्या है? नसर क्या है? शायरी में नज़्म और गज़ल किसे कहते हैं? नसर गैर अफसानवी कब कहलाती है और उसे अफसानवी कब कहते हैं? हम, नात, मनक़िबत, मसनवी, मुखम्मस, मुसद्दस नज़्म की अक़साम हैं, तो नसर की अक़साम में मज़मून, इंशाइया, सफ़रनामा, रुदाद और अफसानवी में ड्रामा, अफसाना, नावल और दास्तान। ये क्या बलाएं हैं? इसी बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सामीन, आगाज़ करते हैं हम अपने आज के मौजू का। आगाज़ करेंगे ज़ुबान से। ज़ुबान किसे कहते हैं? ज़ुबान इंसानों के दरमियान राब्ते का एक निज़ाम जो मुख्तलिफ़ आवाज़ों और इशारों की मदद से मिलकर बनता है। इंसान ने तरक्की की, शऊर की उस मंजिल तक पहुंचा कि उसने अपने गले से निकलने वाली मुख्तलिफ़ आवाज़ों को याद रखना और फिर उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन्हीं इशारों और आवाज़ों के ज़रिए इंसान आज तरक्की की इंतहा पर पहुंचा हुआ है। तो सामीन, जो ज़ुबान होती है वो एक पूरी तहज़ीब होती है। चेकोस्लोवाकिया में एक मिसाल मशहूर है कि एक नई ज़ुबान सीखो और एक नई रूह हासिल करो। तो ज़ुबानें आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके आपस में ख़ानदान बने होते हैं, क्योंकि इब्तिदाई तौर पर इंसान तो एक ही ज़ुबान बोलते होंगे, क्योंकि ये ख़दशा भी पाया जाता है। तो सामीन, जो उर्दू ख़ानदान, उर्दू ज़बान का ख़ानदान है, इसको हिंद यूरोपी ज़बानों का ख़ानदान कहा जाता है, जिसमें अंग्रेज़ी, जर्मन, रूसी, फ़्रांसीसी, फ़ारसी, पश्तो, पंजाबी, बंगाली, हिंदी, नेपाली और बहुत सारी दीगर ज़ुबानें शामिल हैं। तो ज़बानों के ख़ानदान के हवाले से ये सबसे बड़ा ख़ानदान कहलाता है, जिसे हिंद यूरोपी ज़बानों का ख़ानदान कहा जाता है। तो सामीन, ज़ुबान जब वजूद में आती है तो उससे अगला मरहला उस ज़बान में अदब तख्लीक करने का होता है। तो किसी भी ज़ुबान की दौलत या किसी भी ज़ुबान का सरमाया उसमें तख्लीक होने वाला अदब होता है। लोग उसमें जो शायरी करते हैं, कहानियाँ लिखते हैं या किसी भी तरह वो मवाद को तहरीर की शक्ल में लाते हैं या लोगों की याददाश्तों में महफूज करवा देते हैं। तो जज्बात का खूबसूरती से लफ्ज़ों में जब इंसान इजहार करता है तो इसे आर्ट या लिटरेचर या अदब कहते हैं। तो उर्दू में सामीन अदब लफ्ज़ और मानों में भी इस्तेमाल होता है, तो इसका माखज़ तो एक ही है, मगर इस्तिलाह जब लिटरेचर के अंदर, इल्म व अदब के अंदर आकर इस्तेमाल होगी तो अदब से मुराद हम लिटरेचर रहेंगे। तो हम समझ गए कि ज़बान इंसानों के दरमियान राब्ते का ज़रिया है और उसी ज़ुबान ने, इंसान ने जब तरक्की की तो वो अदब की सूरत में तख्लीक होना शुरू हुआ। तो सामीन, कुछ मालूमात आप स्क्रीन पर भी देख सकेंगे अदब की हवाले से। तो आगे बढ़ेंगे साथ और हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि जदीद दौर में अदब के मानी मखसूस करार दिए गए हैं। अदब के लिए ज़रूरी है कि उसमें तख़य्युल और जज्बात हों, वरना तहरीरी काम अदब नहीं कहलाएगा। तो वैसे तो इस्तिलाह में, आम ज़मानी इस्तिलाह में हम कहते हैं कि कुतुब का मवाद हो, बहुत सारी किताबें हों, तो हम कहते हैं लिटरेचर है। अब वो किसी भी तरह की किताबें हों, हम उसको अदब कह सकते हैं। बड़ों का अदब करना, उसे रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब इल्म अदब की ख़ास इस्तिलाह आएगी जिससे मुराद शायरी और तख्लीकी नसर होगी, तो हम कहेंगे कि ऐसी तहरीर जिसमें तख़य्युल यानी ख़याल, तख्लीक और जज्बात मौजूद हों, तो सिर्फ़ वो तहरीर अदब कहलाएगी। तो सामीन, अगर हम ज़ुबान को समझ चुके हैं, अदब को समझ चुके हैं, तो हम आगे बढ़ने के काबिल हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अदब की तारीफ़ें छोटी छोटी जो मुख्तलिफ़ लोगों ने, मारूफ़ लोगों ने कर रखी हैं, वो भी देखते जाएं। कार्डिनल न्यूमैन कहता है, इंसानी अफ़कार, ख़यालात और एहसासात का इजहार ज़ुबान और अल्फाज के ज़रिए अदब कहलाता है। कि इंसानी फ़िक्रें और ख़यालात और जो एहसासात होते हैं जब ज़ुबान से इजहार करते हैं तो
ہم اسے ادب کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کہتے ہیں کہ انسان کے جذبات اور احساسات میں جو موجیں برابر اٹھتی ہیں انہیں خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنانا ادب کہلاتا ہے، یعنی انسانی جذبات کو خوبصورتی سے اظہار میں لانا ادب کہلاتا ہے۔ تو سامعین آگے اب بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آگے ادب مزید کیسے تقسیم ہوتا ہے۔ تو دو طرح ادب تقسیم ہوتا ہے، یا تو ادب شاعری ہوتا ہے یا نثر ہوتا ہے۔ تو شاعری اور نثر کیا چیز ہے؟ تو سامعین شاعری اور نثر میں فرق کرنے والی جو بنیادی چیز ہے وہ آہنگ یا ردھم ہے۔ تو آہنگ شاعری میں پایا جاتا ہے جبکہ نثر میں آہنگ یا ردھم نہیں پایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شاعری کو گا سکتے ہیں جبکہ نثر کو ہم گا نہیں سکتے۔ تو سامعین نثر اور شاعری کا یہ بنیادی فرق ہم سمجھ چکے ہیں، تو یہ ایک فلو چارٹ اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ کیسے زبان، ادب اور ادب آگے شاعری اور نثر میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو نثر مزید تقسیم ہوتی ہے سامعین غیر افسانوی اور افسانوی نثر میں۔ نثر یا تو غیر افسانوی ہوتی ہے یا افسانوی ہوتی ہے۔ افسانوی نثر ایسی نثر ہوتی ہے جس میں تخلیقی خیالی کہانی پائی جائے، تخلیقی کہانی پائی جاتی ہے، تو وہ نثر افسانوی کہلاتی ہے۔ جبکہ غیر افسانوی نثر وہ ہوتی ہے جو حقیقت کے قریب ہوتی ہے اور بلکہ عین حقیقت ہوتی ہے اور سادگی سے پیش کر دی جاتی ہے۔ تو جب ہم نثر کو حقیقی چیزوں کو نثر میں پیش کرتے ہیں تو وہ غیر افسانوی کہلاتی ہے، اور جب فرضی یا خیالی یا تخلیقی چیزوں کو پیش کرتے ہیں، خاص طور پر کہانی کو پیش کرتے ہیں، تو وہ نثر تب افسانوی بن جاتی ہے۔ تو سامعین یوں ہی شاعری بھی دو طرح تقسیم ہو جاتی ہے، خاص طور پر اردو شاعری، تو نظم اور غزل میں۔ تو شاعری یا ہمارے پاس نظم ہوتی ہے یا غزل ہوتی ہے۔ تو نظم اور غزل میں کیا فرق ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو شاعری کو اب ہم سمجھ چکے ہیں سامعین کے الفاظ یا جملوں کا ایک تسلسل ہوتا ہے جس میں آہنگ یا ردھم پایا جاتا ہے۔ تو شاعری اور نثر کا ہم فرق بھی جان چکے ہیں کہ یہ بنیادی فرق آہنگ ہی کا فرق ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا اسی وجہ سے شاعری کو گایا جا سکتا ہے۔ تو سامعین اب اس بنیادی اگر ہم اس فلو کو سمجھ چکے ہوں، اس بہاؤ کو سمجھ چکے ہوں، زبان سے ادب اور ادب سے شاعری اور نثر، پھر نثر کی دو طرح تقسیم اور شاعری کی دو طرح تقسیم، تو آگے مزید چیزوں کی طرف تفصیل کی طرف بڑھنے کے لیے ہم تیار ہوں گے کہ نظم کی مزید کون سی اقسام ہیں، ان کی کیا چھوٹی مختصراً ان کی تعریف بھی کروں گا، اور غزل کسے کہتے ہیں، اس کے اجزاء کیا ہیں، غیر افسانوی نثر کیا ہے اور افسانوی نثر۔ تو بڑھتے ہیں آگے۔ جی سامعین آغاز کریں گے شاعری سے۔ تو شاعری ہم جان چکے ہیں کہ ایک جملوں کا یا الفاظ کا تسلسل ہوتا ہے جس میں ردھم یا آہنگ پایا جاتا ہے۔ تو دو طرح شاعری کو ہم دیکھتے ہیں، شاعری یا نظم ہوتی ہے یا غزل۔ نظم اور غزل کو بنیادی طور پر جو چیز جدا کرتی ہے وہ خیال کی ہم آہنگی ہے۔ پوری نظم جو ایک سیٹ یا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اس پوری نظم میں ایک ہی بات یا ایک ہی خیال کو، ایک ہی موضوع کو پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی شکل یا حیت جو بھی ہو۔ جبکہ غزل میں اشعار کا غزل ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس کے ہر شعر میں، یعنی ہر دو مصرعوں سے مل کر ایک شعر بنتا ہے اور ہر شعر جدا خیال پیش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو سیٹ ہوتا ہے غزل کے اشعار کا، تو ان میں قافیہ ردیف ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو دونوں میں فرق جو ہے وہ خیال کا ہوتا ہے۔ غزل کے ہر شعر میں جدا خیال پایا جاتا ہے جبکہ نظم میں ایک ہی خیال پایا جاتا ہے۔ تو شاعری، نظم اور غزل میں سامعین جو چیزیں آپس میں ایک ہیں وہ بحر، قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع ہیں۔ تو سامعین اس موضوع پر پہلے بھی ویڈیوز پیش کی جا چکی ہیں، جیسے نظم کیا ہے اور غزل کیا ہے، تو آپ انہیں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی مختصراً ان کا تعارف کرواتے ہوئے آگے بڑھتا چلوں گا کہ بحر یا آہنگ، تو ایک غزل یا شاعری جو ہوتی ہے وہ نظم ہو یا غزل ہو، ردھم یا آہنگ سے ترتیب پاتی ہے۔ بحر جو اس کے اندر جسے ہم لفظ بحر کہتے ہیں وہ اس آہنگ یا ردھم سے بنتی ہے، اس ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ تو ردھم یا آہنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ آواز کا خاص اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ تو اس خاص اتار چڑھاؤ کی ہی بدولت جو ہے وہ شاعری کو گایا جا سکتا ہے۔ اردو میں 17-18 مروج بحریں ہیں، مروج ردھم ہیں جن میں شاعری کی جاتی ہے۔ ویسے اس سے زیادہ ردھم ہیں لیکن عام طور پر جن میں شاعری کی جاتی ہے۔ تو جیسے آپ کو سادہ سی مثال دوں زیادہ پریشان کیے بغیر کہ
اس کا ایک سادہ سا وزن ہے یا سادہ سی بحر ہے، فعلن 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 فا، جس کو شاعری کی زبان میں کہا جاتا ہے۔ آپ کو سادہ زبان میں سمجھاؤں تو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، تو یہ ایک فلو ہوتا ہے جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کو بورڈ وغیرہ پر زیادہ نہیں سمجھایا جا سکتا۔ بہرحال آہنگ اگر بعض اوقات ایک ہی ہوتا ہے، غزل کا آہنگ ایک ہوتا ہے، پابند نظموں کے تمام مصروں کا آہنگ ایک ہی ہوتا ہے، البتہ آزاد نظم میں کسی حد تک فرق ہوتا ہے بحر کا۔ تو شاعری میں سب سے بنیادی چیز ردھم یا آہنگ ہوتی ہے۔ تو سامعین، دوسری جو اہم چیز ہوتی ہے وہ قافیہ ہوتی ہے۔ تو قافیہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، ایک جیسی آوازوں والے الفاظ ہوتے ہیں جن کی بدولت شاعری میں مزید ردھم یا مزید آہنگ پیدا ہوتا ہے، ایک فلو پیدا ہوتا ہے جو دل کو بھلا لگتا ہے۔ ویسے اس کا لفظی مطلب پیچھے چلنے والا ہے، قفو سے نکلا ہے، تو عام طور پر غزل کے اشعار کے دوسرے مصرعے کے آخر میں استعمال ہوتا ہے، ردیف سے پہلے۔ تو قافیہ ایک جیسی آوازوں والے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے نام، کام، جام یا لو، دو، وہ، تو ایک جیسی آوازیں نکل رہی ہیں لیکن لفظ ایک نہیں ہوتا، لفظ بدلتا ہے، اس کی آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ شاعری کی ایک اور اصطلاح ہے ردیف۔ تو لغت کے اعتبار سے سوار کے پیچھے یعنی گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہتے ہیں۔ تو قافیہ غزل کا ایک بنیادی جز ہے لیکن لازمی جز نہیں ہے۔ ایک غزل جو ہے وہ قافیہ کے بغیر نہیں ہو سکتی مگر ردیف کے بغیر کہی جا سکتی ہے۔ تو سامعین، ردیف جو ہے وہ تمام اشعار میں، غزل کے تمام اشعار میں ہو بہو دہرایا جاتا ہے۔ تو غزل ہو یا نظم ہو، دونوں میں قافیہ کا، ردیف کا، بحر کا استعمال ہوتا ہے، تمام پابند نظموں میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مطلع بھی نظم اور غزل دونوں میں استعمال ہوتا ہے، پابند نظم ہے تو عام طور پر آپ حمد اور نعت سنتے ہیں تو وہ غزل کی ہی حیت دیکھنے میں لگتی ہے کہ اس کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو مطلع سے مراد طلوع ہونے کی جگہ ہے، تو غزل کا پہلا شعر، نظم کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اگر اس کے دونوں مصروں میں قافیہ ردیف استعمال ہو، اور پھر اس کے بعد ہر شعر میں دوسرے مصرعے میں قافیہ ردیف استعمال ہوتا ہو، تو ایسی ترتیب، ایسی حیت غزل کی حیت ہوتی ہے۔ تو اس حیت میں نظم بھی کہی جائے اس بناوٹ میں تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کے پہلا شعر مطلع کہلائے گا۔ ایک شعر میں، ایک غزل میں یا نظم میں، معذرت خواہوں، ایک سے زیادہ مطالعے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے دونوں اشعار بعض اوقات غزل کے یا نظم کے ایسے ہوں کہ اس کے دونوں یعنی مصروں میں قافیہ ردیف پایا جاتا ہو تو ہم کہیں گے اس شعر میں دو مطالعے پائے جاتے ہیں، دوسرے کو مطلع ثانی کہیں گے۔ تو ایسے ہی مقطع ہوتا ہے، قطع کرنے سے ہے یعنی ختم کرنا۔ تو آخری شعر میں شاعر جب اپنا تخلص استعمال کر دے، اپنے نام کے بجائے ایک نام استعمال کرتا ہے شاعر شاعری میں، جسے تخلص کہتے ہیں، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ شعر، آخری شعر غزل کا یا نظم کا مقطع ہے۔ تو نظم ہو یا غزل، دوبارہ کہوں گا، وہ شعر مقطع کہلائے گا جس میں شاعر اپنا نام استعمال کرے گا اور وہ دو مصروں کا سیٹ ہوگا، نظم دو مصروں کا سیٹ ہوگی اگر تو تب۔ تو مطلع پہلا شعر، مقطع آخری شعر، جس میں عموماً شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو سامعین، ہم سمجھ گئے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور اصطلاح ہے جسے ہم شعر کہتے ہیں۔ تو شعر جو ہے وہ دو مصروں کا مجموعہ ہوتی ہے، دو جملے، جسے میں سادہ طور پر کہہ دوں تو شاعری میں ایک جملے کو ایک مصرع کہتے ہیں۔ تو دو مصرے مل کر ایک شعر بناتے ہیں۔ پھر ایک شعر، ایک غزل کم از کم 3 اشعار کی ہوتی ہے۔ اگر 3 اشعار ایک ردھم میں، ایک قافیہ ردیف کے ساتھ ہیں اور تینوں اشعار میں باتیں لیکن مختلف کی جاتی ہیں تو ہم کہیں گے یہ غزل کے اشعار ہیں۔ اور اگر انہی 3 اشعار میں ایک ہی بات مکمل ہو رہی ہے تو وہ نظم کے اشعار ہوں گے۔ تو وہ اپنے موضوع کے حوالے سے، یعنی چیز یا نظم ہوگی وہ فن پارہ، یا غزل ہوگی۔ اگر اشعار میں ایک بات ہوگی تینوں میں تو نظم ہوگی، اور تینوں اشعار میں مختلف بات ہوگی لیکن قافیہ ردیف ردھم سیم ہوگا تو ہم کہیں گے یہ ایک غزل کے اشعار ہیں، ایک غزل کے اشعار ہیں۔ تو ہم سمجھ گئے کہ شعر کیا ہوتا ہے۔ اگر شعر 2 مصروں کا ہوتا ہے، اگر مصرے زیادہ ہوں سامعین ایک سیٹ کے اندر، تو پھر ہم اسے سیٹ یا بند کہتے ہیں۔ تو شعر 2 مصروں کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ 4، 5، 6 کا سیٹ ہو تو ہم اسے پھر بند کہتے ہیں اردو میں۔ تو سامنے کچھ مثالیں ہیں، 1-2 غزلیات ہیں، ان میں دیکھیے کہ قافیہ ردیف اور تخلص وغیرہ کو مینشن کیا گیا ہے، مطلع مقطع پہچانا جائے گا کہ جیسے سرخ رنگ سے صدا دعا اٹھا چھپا جدا ادا خدا کیا
یہ اس کے قوافی ہیں، ہم کافیہ الفاظ ہیں، تو ہم کافیہ الفاظ لازمی ہوتے ہیں ایک جیسی آواز والے۔ اس کے بعد پیلے رنگ سے آپ دیکھ سکتے ہیں چلے چلے چلے، تو چلے ہو بہو دہرایا جا رہا ہے کافیہ کے بعد جو لفظ معذرت خواہوں کر چلے کر چلے، تو دونوں کر اور چلے مل کر ردیف بنا رہے ہیں، تو دعا کافیہ ہے اور کر چلے اس کی ردیف ہے۔ اسی طرح دوسری غزل میں روئیے سوئیے کھوئیے ڈبوئیے اس کے قوافی ہیں، جبکہ اس میں ردیف موجود نہیں ہے، تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ردیف کے بغیر بھی غزل ہو سکتی ہے، اور میر دونوں غزلیات میں تخلص کے طور پر استعمال ہوا ہے، جو آپ کو آخری شعر میں نظر آ رہا ہوگا، اس لیے آخری شعر کو مقطع کہیں گے، پہلے شعر کو مطلع کہیں گے۔ ایسی ہی بہت ساری نظموں سے بھی مثالیں لی جا سکتی ہیں، جیسے حمد اور نعت عام طور پر کہی جاتی ہے، تو آپ کے سامنے اسکرین پر اس کی بھی مثالیں ہیں، تو اس کا بھی پہلا شعر، ان کے بھی پہلے اشعار کو ہم مطلع کہیں گے اور آخری شعر کو مقطع کہیں گے۔ تو سامعین، اگر ان اصطلاحوں کو اگر ہم سمجھ چکے ہیں تو یقیناً اب ہم نظم اور غزل کو اچھی طرح سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں، تو ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ نظم مزید کتنی تقسیم ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ غزل مزید تقسیم نہیں ہوتی، غزل کی کوئی قسم نہیں ہے، ہاں وہ مختلف بحروں میں کہی جاتی ہے، 17-18 قسم کے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مروج بحریں ہیں، ان میں کہی جاتی ہے، لیکن نظم دو طرح دیکھی جاتی ہے، ایک ہی نظم اپنے موضوع کے لحاظ سے بھی اور اپنی بناوٹ کے لحاظ سے بھی۔ تو بڑھتے ہیں نظم کی جانب اور دیکھتے ہیں نظم کیا کہتی ہے۔ حمد ہو، نعت ہو، منقبت ہو، سامعین یہ سارے قصیدے کی اقسام ہیں، یعنی ایسی نظم جس میں کسی کی تعریف کی جائے، تو تعریفی نظمیں تمام قصیدہ کہلائیں گی۔ ایسی نظم جس میں کسی پر طنز کیا جائے تو اس نظم کو ہم حجو کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں مرے ہوئے شخص کو یاد کیا جائے تو اس نظم کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ تو نظم کی موضوع کے اعتبار سے ایسی مختلف اقسام ہیں، یوں ہی اس کی بناوٹ کے اعتبار سے اقسام ہوتی ہیں۔ تو بناوٹ کے اعتبار سے اگر اس کی اقسام پر ہم بات کریں تو ہم مختلف نام سنتے ہیں، مثنوی، مخمس، مسدس، سونیٹ، آزاد نظم، تو یہ مختلف بناوٹ کے اعتبار سے یا حیت کے اعتبار سے سامعین نظم کی قسمیں ہیں۔ تو مختصراً میں کچھ ان کے تعریف کرتا چلوں، جیسے مثنوی ایک مشہور صنف ہے، اب تو زیادہ نہیں برتی جاتی لیکن علامہ اقبال نے اسے بہت برتا ہے۔ میر حسن کی مثنوی بہت مشہور ہے، تو پچھلے زمانوں میں زیادہ مقبول تھی۔ تو اس کے جو اشعار پر مشتمل ہوتی ہے یہ نظم، یعنی دو مصروں پر، اس کے سیٹ 2 مصروں کا ہوتا ہے جسے شعر کہتے ہیں ہم، اور ہر شعر میں قافیہ ردیف اگلے شعر کے قافیہ ردیف سے مختلف ہوتا ہے۔ تو بناوٹ کے اعتبار سے قسم ہے، موضوع ایک ہی ہوتا ہے چونکہ نظم ہے۔ تو جیسے ہمارے پاس میر حسن کی مثنوی سحر البیان ہے، بڑی مشہور مثنوی ہے، تو پوری اس نظم میں شاعر کیا کر رہا ہے، ایک ہی فلو کے ساتھ ایک کہانی سنا رہا ہے، ایک داستان سنا رہا ہے، لیکن اس کے ہر شعر کا قافیہ ردیف جدا ہے۔ جیسے مثال دیکھیے کہ کزارا وہ شب تھی شب 4 پڑا جلوہ لیتا تھا ہر طرف میں، نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور، عجب عالم نور کا تھا ظہور۔ تو د اور م پہلے شعر کے قوافی ہیں، دوسرے شعر کے قوافی سرور اور ظہور ہیں، تیسرے شعر کے مہتاب اور سیماب ہیں، چوتھے شعر کے بے قرار اور بہار ہیں۔ تو ہر شعر میں قافیہ ردیف جس نظم میں بدلتا ہو اس نظم کو ہم مثنوی کہتے ہیں۔ ایسے ہی سامعین جو نظم جو ہے وہ 4 مصروں پر مبنی ہو، یعنی اس کے سیٹ بنے ہوں 4 مصروں کے، تو ہم ایسی نظم کو مربع کہتے ہیں۔ جس نظم کے 5 مصروں کے سیٹ بنے ہوئے ہوں اس کو ہم مخمس کہتے ہیں، جس کے 6 مصروں کے سیٹ بنے ہوں، بند بنے ہوں، اس کو ہم مسدس کہتے ہیں۔ تو اس کے مصروں کی تعداد سے ہم اس کو نظم کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی قطع ایک قسم ہے سامعین، تو 2 یا 2 سے زیادہ اشعار کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جس میں ایک ہی خیال کو پیش کیا جاتا ہے، تو دونوں میں شعروں میں ایک ہی خیال ہوتا ہے، اس لیے یہ نظم کی قسم ہوگی قطع بھی۔ تو قطع میں عام طور پر سیاسی سماجی مسائل کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو قطع میں سامعین 1 سے 2 سے زیادہ اشعار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو 2 سے زیادہ اشعار اگر ایک ہی خیال کو، 3 اشعار ہیں بس ایک خیال پیش کر رہے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ قطع ہے۔ تو قطع اصل میں غزل کا حصہ ہوتا تھا، جس کے اوپر اگر 2 اشعار غزل میں تو ہر شعر مختلف خیال پیش کرتا ہے، لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ دونوں اشعار ایک خیال یا 2 سے زیادہ اشعار ایک خیال پیش کر رہے ہوں تو شاعر اس کے اوپر قاف لکھتا تھا، جس سے پتہ لگتا تھا کہ یہ قطع ہے۔
تو سامعین اس چیز کو ہم آسانی سے سمجھ گئے ہیں۔ ایسے ہی سونٹ ایک نظم ہے، سونٹ ایک خاص اس کی یورپ سے آئی ہوئی نظم ہے، انگریزی سے اردو میں مقبول ہوئی ہے، لیکن یہ اطالوی صنف ہے، بنیادی طور پر اٹلی کی ہے۔ تو اس کے 14 مصروں کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ تو اس کی 2-3 حیتیں آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی۔ الف بے، بے الف کا مطلب ہے کہ پہلے 4 مصروں میں پہلے اور چوتھے مصرع ہم کافی اور ہم ردیف ہے، جبکہ دوسرا اور تیسرا مصرع آپس میں ہم کافی اور ہم ردیف ہیں۔ تو ایسی ہی ترتیب آپ سمجھ سکتے ہیں اسی بات سے۔ تو ہر بند کی اپنی ایک ترتیب ہے۔ تو 14 مصرعے ہوتے ہیں اور یہ سونٹ عام طور پر گائے جانے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ تو مقبول صنف ہے یورپ میں، لیکن اس کو اردو میں زیادہ رواج نہیں ہو سکا۔ نون میم راشد وغیرہ نے اس کو رواج دینے کی کوشش بھی کی۔ اب اس چیز کو ہم سمجھ چکے ہیں سامعین، تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، چیز چھوٹی سی ہے، بہت بڑی نہیں ہے، پریشان تاکہ آپ نہ ہو جائیں، کہ نظم اب 2 طرح ہم نے دیکھی، موضوع کے اعتبار سے اور بناوٹ کے اعتبار سے۔ نظم اپنی بناوٹ کے اعتبار سے بھی مزید دیکھی جاتی ہے، اور وہ یوں دیکھی جاتی ہے کہ نظم آزاد ہوتی ہے یا پابند ہوتی ہے یا معرّہ ہوتی ہے۔ تو یہ 3 اس کی عام اقسام یا 3 طرح اس کی تقسیم دیکھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ آزاد نظم کو جو ہے وہ اب جدید لوگ برتتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نظم، نثری نظم کی اصطلاح بھی سننے میں آتی ہے، کہ اس کے مصرعے جو ہوتے ہیں وہ نثر کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر قافیہ ردیف نے آہنگ پیدا کیا ہوتا ہے، لیکن جدید زمانے میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، چنانچہ محققین کی رائے اس کے حوالے سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اس لیے ہم موضوع کے علاوہ یعنی بناوٹ کے اعتبار سے نظم کو 3 طرح دیکھتے ہیں، ایک آزاد نظم، ایک پابند نظم، ایک معرّہ نظم۔ پابند نظم تو جتنی ہم نظمیں ابھی تک ہم نے مثالیں دیکھی ہیں، پابند نظم ہے، مخمس، مسدس، سونٹ، اس میں واقع یعنی نام سے واضح ہے کہ آپ پابندی کر رہے ہیں کہ 5-5 مصروں کا یا 6-6 مصروں کا ہی سیٹ بنا رہے ہیں، تو آپ پابند ہیں۔ اس کے اندر قافیہ ردیف آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کے بھی آپ پابند ہیں۔ تو آزاد نظم اصل میں ہم نے سمجھنی ہے۔ آزاد نظم ایسی نظم ہوتی ہے جس میں قافیہ ردیف اور بحر کی پابندی نہیں ہوتی، نہ قافیہ استعمال ہو رہا ہے، نہ ردیف استعمال ہو رہا ہے، اور نہ ہی مصرعے اس کے ہم وزن ہیں۔ ایک بحر یا آہنگ تو ہوتا ہے، ایک فلو تو ہوتا ہے، چونکہ شاعری کی شرط ہے کہ اس میں آہنگ ہوگا، لیکن اس کے مصرعے آپ اسکرین پر بھی مثالیں دیکھیں، آپس میں برابر نہیں ہوتے، کوئی چھوٹا مصرع ہے، کوئی بڑا مصرع ہے، اور قافیہ ردیف کی پابندی بھی نہیں ہے۔ تو آزاد نظم جو ہے وہ آسان ہوتی ہے غزل کی یا پابند نظم کی نسبت، تو اس میں چونکہ پابندی نہیں ہوتی۔ تو سامعین، یہ مثالیں آٹوگراف مجید امجد کی بڑی مشہور ایک نظم ہے، اگر آپ کو اسکرین پر صحیح دکھائی نہیں بھی دے رہی تب بھی آپ اس کو انٹرنیٹ سے سرچ کر کے ضرور پڑھیے گا۔ تو سامعین، ہم امید ہے کسی حد تک ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوں گے۔ معرّہ نظم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظم کی ایک اور قسم ہے، تو یہ نیم پابند قسم کی نظم ہے، یعنی اس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی تو نہیں ہوتی، مگر مصرعے ہم وزن ہوتے ہیں دیکھنے میں، یعنی مصرعے سارے بالکل برابر وزن کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر قافیہ ردیف کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ تو ایک بات شروع ہوتی ہے، 10 مصرعے ہیں، 10 مصروں میں ایک بات کر دی جاتی ہے، لیکن وہ مصرعے ایک ہی آہنگ، ایک ہی وزن میں ہوتے ہیں۔ تو وزن کی پابندی ہوتی ہے مگر قافیہ ردیف کی نہیں ہوتی، تو ایسی نظم معرّہ نظم کہلاتی ہے۔ تو اس کی مثال بھی آپ کو سامنے جو ہے وہ اسکرین پر دکھائی دے رہی ہوگی، کہ ایک بات یا ایک ہی خیال کو ان چند مصروں میں پیش کیا گیا ہے اور قافیہ ردیف کی کوئی پابندی بھی نہیں پائی جاتی۔ تو سامعین، ہم سمجھ گئے کہ شاعری 2 طرح تقسیم ہوئی، نظم یا غزل۔ نظم کو مزید ہم نے 2 طرح دیکھا، کہ یہ موضوع کے اعتبار سے اور بناوٹ کے اعتبار سے۔ بناوٹ کے اعتبار سے بھی ہم نے آزاد نظم، معرّہ نظم اور پابند نظم کو سمجھا۔ تو آزاد نظم کے علاوہ باقی جتنی اقسام ہیں وہ ساری پابند نظمیں ہیں، مخمس، مسدس، مثنوی ہے، تو ان سب میں پابندی برتی جاتی ہے۔ تو سامعین، اگر ہم نظم کو سمجھ گئے تو غزل سمجھنا اب ہمارے لیے بہت آسان ہو چکا ہے۔ کیونکہ ہم تقریباً تمام تعریفیں کر چکے ہیں، ہم جان چکے ہیں مطلع کیا ہے، مقطع کیا ہے۔ تو غزل ایسی صنف ہے شاعری کے اعتبار سے سامعین، لغوی معنی اگر اس کے دیکھا جائے تو لغت کے اعتبار سے چرخہ کاتنا، کاتنا لفظ ہے، یہ ٹے نہیں ہے، تے ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ریشوں کو جوڑ کر دھاگا بنانا۔ تو یہاں غزل میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مصرعے جوڑ کر شعر بنائے جاتے ہیں، اور شعر اشعار کو ملا کر جو ہے وہ ایک غزل
غزل کو اردو کی اگر مقبول ترین صنف کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، تو بہت زیادہ مقبول ہے، نظم سے زیادہ مقبول غزل ہوتی ہے۔ تو نظم کے مجموعہ میں ایک خیال پایا جاتا ہے، جبکہ غزل کے جو اشعار کا مجموعہ ہوتا ہے وہ ہر شعر میں جدا خیال ہوتا ہے۔ یہی تو اس کی خوبی ہے کہ دو مصروں کے اندر آپ پوری بات کر دیتے ہیں اور اگلے دو مصروں یعنی اگلے شعر میں آپ نئی بات کرتے ہیں۔ تو قافیہ اور ردیف اور وزن ایک ہوتا ہے غزل کا، ایک سیٹ کا، یعنی 5 شعر آپ نے کہیں، ایک قافیہ، ایک ردیف اور ایک بحر میں، لیکن پانچوں میں 5 مختلف باتیں آپ نے کی ہیں۔ تو یہ ایک سمجھ لیں کہ شعور کا ایک منبع ہوتا ہے۔ تو غزل ادب کی روح سے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا بھی اس سے مراد لیا جاتا ہے اصطلاحی طور پر۔ مگر اب غزل کی تعریف وسیع ہو چکی ہے اور عورتوں کے علاوہ بھی اس میں تمام مضامین پائے جاتے ہیں۔ ہرن کی دردناک آواز کو بھی غزل کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے۔ تو سامعین، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شروع میں کس طرح اس میں اردو میں خاص طور پر عورتوں کی بات کی جاتی تھی، فارسی میں کی جاتی تھی، لیکن آج کے زمانے میں غزل کو دیکھیں تو اس میں سائنس کی بات بھی کی جاتی ہے، اس میں مذہب کی بات بھی کی جاتی ہے، اس میں فلکیات بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو زندگی کا، انسانی زندگی کا اب کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو غزل میں نہ پایا جاتا ہو۔ تو غزل کا موضوع اب وسیع ہو چکا ہے، اس لیے غزل کی تعریف اب ہم اس کی بناوٹ کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ غزل کسے کہتے ہیں۔ تو ویسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ عبدالرحمن رودکی ایرانی شاعر تھا جس نے قصیدے کے علاوہ، قصیدے کا پہلا حصہ تشبیب جسے کہتے ہیں، وہ قصیدے کے علاوہ برتا تھا۔ تو یہ آغاز ہوتا تھا قصیدے کا، چند مصرے، چند اشعار ہوتے تھے جس میں موسم کی تعریف ہوتی تھی قصیدے کی طرف باقاعدہ آنے سے پہلے۔ تو عبدالرحمن رودکی نے اس چیز کو الگ قصیدے کے علاوہ استعمال کرنا شروع کیا اور وہ بہت مقبول ہوا فارسی میں، اور یوں ہی فارسی سے اردو میں آیا۔ تو غزل کی آپ سامنے دوبارہ وہی میں مثالیں سامنے پیش کروں گا تاکہ ہمیں تعریف سمجھنے میں آسانی ہو کہ میر کی جیسے سامنے غزل ہے، صدا کر چلے فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو پہلا شعر مطلع ہوتا ہے غزل کا، تو خیال الگ ہے۔ اب دیکھیں اس میں فقیران آئے، شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم فقیروں کی طرح آئے اور اب دعا دے کر چلے جائیں گے جیسے فقیر دیتے ہیں، تو میں بھی ایک شاعر ہوں، دعا دوں گا اور چلا جاؤں گا۔ تو صدا کر چلے، دعا کر چلے، دونوں مصروں میں کافی ردیف پایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے گا صرف دوسرے مصرے میں کافی ردیف ہوگا، وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، کوئی نا امیدہ نہ کر کے نگاہ سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ تو ایک ردھم، آہنگ، ایک خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے، ایک ردھم تو شاعری کے اندر اس کا وزن ہے کہ وہ ایک فلو میں کہ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ اس کا فلو یا اس کا آہنگ یا ردھم ہے، اور یہ پورے ہر تمام مصرے جو ہیں اسی آہنگ پر ہوں گے۔ پھر قافیہ ردیف بھی سیم ہے، لیکن ہر شعر میں خیال جدا پایا جاتا ہے۔ تو ایسی کیفیت جب شاعری اس طرح پیش کی جا رہی ہو، اس حیت میں پیش کی جا رہی ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ غزل ہے۔ غزل کا کوئی نام نہیں ہوتا، نام اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس کا موضوع تو ایک ہو نہیں سکتا۔ تو ایک فلو میں، ایک قافیہ ردیف اور وزن کے ساتھ جب شاعر اشعار کا ایک مجموعہ ایسا کہے کہ جس میں مختلف خیال پایا جائے، تو شاعری کی اصطلاح میں ہم اسے غزل کہتے ہیں۔ تو سامعین، مجھے امید ہے ہم شاعری کی اصطلاحات کو سمجھ چکے ہوں گے، نظم کسے کہتے ہیں، غزل کسے کہتے ہیں۔ غزل ناقابل تقسیم ہے، نظم مزید تقسیم ہوتی ہے، اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں سامعین نثر کی جانب۔ تو سامعین، ہم نے شاعری کی اصناف دیکھی، ہم نے دیکھا کیسے ادب دو طرح تقسیم ہوا، اور پہلے ہم نے شاعری پر بات کی، نظم غزل پر۔ اب نثر کی اصناف دیکھتے ہیں۔ تو نثر سامعین دو طرح تقسیم ہوتی ہے، نثر افسانوی ہوتی ہے یا غیر افسانوی ہوتی ہے۔ تو افسانے یا افسانوی لفظ سے ہی واضح ہے کہ غیر افسانوی نثر ایسی نثر ہوتی ہے کہ جس میں حقیقت کی پیشکش یا پیشکاری کی جاتی ہے، حقیقت کی عکاسی سادگی سے کی جائے۔ تو نثر میں آہنگ یا ردھم نہیں ہوتا، تسلسل سے جملے ہوتے ہیں، بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم گفتگو عام بول چال کرتے ہیں، ویسے ہی گفتگو جب لکھی جاتی ہے تو اس کو ہم نثر کہتے ہیں۔ تو نثر گائی بھی نہیں جا سکتی، یہ اب آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا۔ تو سامعین، حقیقت کی عکاسی سادگی کے ساتھ جب کی جائے تو وہ غیر افسانوی نثر ہوتی ہے، مثلا مضمون، انشائیہ، سفرنامہ، روداد وغیرہ۔ اس کے علاوہ بہت ساری اصناف ہیں۔ اور یوں ہی جس نثر میں
तख्लीकी कहानी पाई जाए, फ़र्ज़ी कहानी पाई जाए, तो उस नसर को हम अफ़साना या अफ़सानवी नसर कहते हैं। तो नसर गैर अफ़सानवी या अफ़सानवी, अफ़सानवी में हकीकत को फ़र्ज़ कर लिया जाता है, हकीकत के करीब चीज़ें तो बाज़ औक़ात बयान की जा रही होती हैं, लेकिन फ़र्ज़ी नामों के साथ, फ़र्ज़ी किरदारों के साथ। तो इसलिए अफ़सानवी नसर ऐसी नसर होती है सामाइन कि जिसमें तख्लीकी कहानी पाई जाती है। तो याद रखिएगा, अब अफ़सानवी नसर में जितनी भी असनाफ़ आएंगी वो सारी कहानी होंगी, यानी उन सब में कहानियाँ पाई जा रही होंगी। वो ड्रामा हो, अफ़साना हो, नावल हो, दास्तान हो, इनकी तारीफ़ों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, मगर बुनियादी तौर पर सारी कहानियाँ ही हैं। अब आगाज़ करेंगे नसर को मज़ीद समझने के लिए, पहले गैर अफ़सानवी नसर को देखते हैं कि हकीकत की अक्कासी सादगी से कब कब हम कर रहे होते हैं, किस तरह कर रहे होते हैं। जैसे मज़मून, अब गैर अफ़सानवी जो नसर है, ये सारी इसकी जितनी असनाफ़ हैं सामईन, ये सारी मज़मून ही कहलाएंगी। भले सफ़रनामा हो, भले आप बीती हो, लेकिन थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ मज़मून और सफ़रनामा और इन चीज़ों में फ़र्क हो जाता है। हम कहते हैं तहरीर या मकाला या लिखा हुआ या मतन, कोई भी चीज़ तहरीर की हुई हो, हम उसको मज़मून कह सकते हैं। लेकिन इस्तिलाह में हम जब अपने ख़यालात और मुशाहिदात और मालूमात को किसी एक मौजू पर मुदल्लिल अंदाज में दलील के साथ पेश करते हैं ताकि पढ़ने वाले पर उसका असर पड़े, तो हम कहते हैं इस्तिलाह में ऐसी तहरीर मज़मून कहलाती है। तो मज़मून हकीकत पर मबनी हालात व वाक़यात होते हैं। इल्मी, अदबी, सहाफ़ती नोयत के मज़ामीन लिखे जाते हैं। अखबारों में सहाफ़ती मज़ामीन होते हैं। अदीब लोग जब लिखते हैं, कोई अदीब इख्तियार करता है मज़मून की सिन्फ़ को, तो वह अदबी मज़मून कहलाता है। तो यूँ ही इल्मी नोयत के मज़ामीन भी होते हैं। तो यूं ही मकतूब निगारी भी अदब बन गई है सामईन। तो जब कोई अदीब ख़त लिखता है, वैसे तो ख़त आम तौर पर अदब नहीं कहलाता, मगर जब कोई अदीब किसी ख़ास कैफ़ियत में, किसी ख़ास ज़माने, किसी घड़ी में उस ख़त को तहरीर करता है एक ख़ास अंदाज़ के साथ, तो वो ख़त भी अदब की सिन्फ़ बन जाता है। तो वैसे तो हम ढेरों ख़त एक दूसरे को लिखते हैं, जदीद दौर में ईमेल करते हैं, SMS करते हैं, तो ये सारी ख़त की ही एक अक़साम आ जाती हैं। यूँ ही सफ़रनामा निगारी भी गैर अफ़सानवी नसर है, यानी अब सफ़र इख्तियार करता है एक शख्स, एक अदीब, और अपने सफ़र के हालात को दिलचस्प अंदाज में लिखता जाता है, तो उसकी वो तहरीर सफ़रनामा कहलाती है। तो सफ़रनामा में भी कहानी की सी कैफियत होती है, लेकिन वो सच्ची कहानी होती है, तो मुसन्निफ़ पर जो कुछ बीत रही होती है, इसलिए हम कहेंगे कि सफ़रनामा जो है वो गैर अफ़सानवी सिन्फ़ नसर है। तो यूँ ही इंशाइया एक आज़ाद सा मज़मून होता है जिसमें ज़हनी आज़ाद ख़याली पाई जाती है। मज़मून में हम क्या करते हैं, सादगी से बात कर रहे होते हैं बड़े खुश्क से अंदाज में, जबकि इंशाइया बड़ा दिलचस्प किस्म का अंदाज़ अपनाते हैं और अपनी बात को पेश कर रहे होते हैं। तो इंशाइया भी एक किस्म का मज़मून है। सफ़रनामा की हमने बात की, रुदात किसी वाक़े को हम जब तहरीर में लाते हैं, वो भले अखबार के लिए हो, भले अपनी डायरी लिख रहे हों, तो ये सब असनाफ़ क्या कहलाएंगी सामईन, गैर अफ़सानवी नसर कहलाएंगी। आप बीती अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखें, वो भी गैर अफ़सानवी होगी। लेकिन जैसे ही हम फ़र्ज़ी कहानी पढ़ रहे होंगे या लिख रहे होंगे, तो उस वक्त नसर क्या बन जाएगी या क्या कहलाएगी, अफ़सानवी कहलाएगी। ऐसी नसर जिसमें तख्लीकी कहानी पाई जाए। मसलन लोक कहानी, एक कहानी दादी अम्मा हमें सुना रही होती हैं, तो सामईन वो कहानी भी फ़र्ज़ी कहानी होती है, हकीकी किसी का नहीं पता होता कि ये किस पर गुज़री भी है या नहीं गुज़री। तो ऐसी कहानी जो तहरीरी शक्ल में नहीं होती, लेकिन सीना बसीना और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती है, उसको हम लोक कहानी कहते हैं। तो तमाम इलाक़ों में लोक कहानियाँ मुख्तलिफ मशहूर होती हैं, तो ये लिखी हुई नहीं होती, लेकिन जितनी जदीद किस्म की असनाफ़ है अदब या अफ़सानवी अदब है, वो इस लोक कहानी से ही अख़ज़ हुआ है। तो इंसानों ने, अब जदीद लोगों ने इसी लोक कहानी से तरक्की की है। जैसे अफ़साना एक मुख्तसर कहानी, अफ़साना कौन सी, जब हम इस्तिलाह अदब में अफ़साना कहते हैं, अंग्रेज़ी में से शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, तो नाम से ही वाज़ह है कि ऐसी कहानी, मुख्तसर कहानी जो एक नशिस्त में एक दफ़ा बैठें और आप पूरी पढ़ लें, आधे घंटे 1 घंटे के करीब एक कहानी जो ख़त्म हो जाए, उसको हम अफ़साना कहते हैं। तो अफ़साना आम ज़िंदगी के करीब कहानी होती है, और इसमें आम तौर पर जो है वो किसी मसले के एक ही पहलू पर रोशनी डाली जाती है। बहुत ज़्यादा किरदार नहीं होते अफ़साने में, चूँकि मुख्तसर कहानी होती है। तो इसके अज्जा में कहानी होती है, सबसे बुनियादी बात। प्लाट होता है कि कैसे ये कहानी चलेगी, तो वो पहले से सोचता है अफ़साना निगार, जो तय करता है वो पहले से, वो प्लॉट कहलाता है। किरदार होते हैं, किरदार आपस में मुकालमा करते हैं, लाजमी नहीं भी है कि वो मुकालमा करें, लेकिन
چاہے تو افسانہ نگار مکالمہ کروائے، پھر منظر نگاری ہوتی ہے ایک افسانے میں۔ تو یوں ہی سامعین، ناول جیسے افسانہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے، ناول ایک طویل کہانی ہوتی ہے جو ایک نشست میں بیٹھ کر نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو طویل فرضی کہانی جو حقیقت کے قریب ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ناول ہے۔ تو ناول اب کسی شخص کی حقیقی کہانی بھی ہے، لیکن وہ نام اگر بدل دیتا ہے اپنے کرداروں کے تو وہ کہانی پھر حقیقت نہیں رہتی، افسانہ بن جاتا ہے۔ تو جب حقیقت میں افسانے کو مکس کیا جاتا ہے، گڑمڑ کیا جاتا ہے، تو وہ افسانہ ہی رہ جاتا ہے۔ تو ایسی طویل کہانی جو حقیقت کے قریب ہو مگر فرضی ہو، تخلیقی ہو، تو ایسی کہانی کیا کہلائے گی؟ ناول۔ تو ناول اور افسانے میں فرق کس کا ہے؟ ضخامت یا طوالت کا ہے۔ افسانہ مختصر کہانی ہوتی ہے لیکن حقیقت کے قریب، ناول طویل کہانی ہوتی ہے، اس لیے ناول میں زیادہ کردار ہو سکتے ہیں، زیادہ مسائل پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ تو ناول کے اجزاء بھی تقریباً وہی ہیں، کہانی ہوتی ہے، پلاٹ ہوتا ہے، کردار ہوتے ہیں، کردار مکالمہ کرتے ہیں، منظر پیش کیا جاتا ہے، زمان و مکان، زمانے اور جو جگہ ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو آسانی رہے، تو وہ پوری کیفیت کو محسوس کرے کہ ناول میں کردار اب کہاں کیا کر رہے ہیں۔ تو سامعین، ناول کی اقسام بھی مشہور ہیں، جاسوسی ناول ہوتے ہیں، تفریحی ہوتے ہیں، رومانوی ہوتے ہیں، تاریخی، سیاحتی اور اصلاحی نوعیت کے بھی ناول ہوتے ہیں جس میں تربیت کی جاتی ہے۔ تو ڈرامہ ایسی ہی ایک صنف ہے سامعین، ڈرامہ افسانوی صنف نثر ہے، ایک کہانی ہوتی ہے جو کرداروں کی مدد سے سٹیج پر پیش کی جاتی ہے۔ تو ڈرا لفظ سے نکلا ہے ڈرامہ، اس کے معنی دیکھنے سے ہیں۔ تو کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمہ، منظر، زمان و مکان اس کے لازمی اجزاء ہیں، اور جو اضافی چیز ہے وہ سٹیج ہے کہ سٹیج کے اوپر یہ کہانی پیش کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ٹی وی ڈرامہ اس کی جدید شکل ہے سامعین۔ تو اس میں کردار اور مکالمہ لازمی ہوتے ہیں ڈرامہ میں، کیونکہ دیکھنے سے متعلق ہے، تو لوگ دیکھیں گے اور سمجھیں گے تب جب کردار کھڑے ہوں گے اور وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے ہوں گے۔ تو منظر یا سٹیج، ناول یا افسانے میں تو منظر لفظوں میں پیش کیا جاتا ہے لیکن ڈرامے میں بنانا پڑتا ہے سٹیج کے اوپر۔ تو ڈرامہ مقبول ہے، اس کی اقسام میں المیہ یعنی ٹریجڈی بڑی مقبول ہے، شیکسپیئر نے ٹریجڈی ڈرامے لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اردو میں آغا حشر کشمیری کا ایک مقبول نام ہے، انہوں نے المیہ تخلیق کیے ہیں۔ طنزی اور مزاحیہ اقسام ہوتی ہیں جیسے خواجہ معین الدین کا تعلیم بالغاں ہے۔ رزمیہ لڑائی بھڑائی جن میں ہوتی ہے یا وہ مناظر بیان کیے جائیں۔ تربیہ ایسے جن میں ناچ گانا پایا جائے، تو ان اقسام کو ڈرامہ۔ تو ایک ڈرامے مختلف اقسام پر بھی مبنی ہوتے ہیں، یعنی المیہ میں طنز و مزاح بھی پایا جا سکتا ہے یا رزمیہ کے اندر تربیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سامعین، ہم نے دیکھی یہ کچھ اقسام کے کیسے ایک زبان آپس میں رابطے کا ذریعہ ہے، تو اس میں ترقی کرتے کرتے انسان نے ادب تخلیق کرنا شروع کر دیا۔ ادب دو طرح تقسیم ہوتا ہے، شاعری یا نثر میں۔ تو شاعری کو ہم نے دیکھا، شاعری نظم اور غزل، اردو میں ہم اس کو دو طرح تعریف کرتے ہیں۔ نظم میں ایک خیال پایا جاتا ہے، غزل کے اشعار میں منفرد یا مختلف ایک دوسرے سے خیال پایا جاتا ہے۔ یوں ہی نثر کو ہم غیر افسانوی اور افسانوی میں تقسیم کرتے ہیں۔ غیر افسانوی جو عین حقیقت پر مبنی ہو، افسانوی نثر تخلیقی کہانی جس میں پائی جائے، جس نثر میں، وہ افسانوی ہوتی ہے۔ تو سامعین، نظم کی آگے مزید ہم نے بات کی کیسے وہ اپنی بناوٹ کے لحاظ سے اور موضوع کے لحاظ سے تقسیم ہوتی ہے۔ پھر آزاد نظم میں اور پابند نظم اور معرہ نظم پر ہم نے بات کی۔ غیر افسانوی نثر اور افسانوی نثر کے ہم نے مزید اقسام پر، اس کے جو مزید اصناف ہیں ان پر ہم نے بات کی۔ تو مجھے امید ہے سامعین، اردو اصناف کا اب ایک خاکہ، مکمل خاکہ ہمارے ذہن میں بن گیا ہوگا۔ کچھ اس کے اصناف میں سے کوئی میرے ذہن میں رہ سکتی ہے جو میں نے یہاں بیان نہ کی ہو، تو آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو سامعین، اپنا بہت خیال رکھیے گا، سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔